बहुत ही फेमस ड्रामा डब्ल्यू पसंद आएगी। कहानी की स्टार्टिंग होती है शिंगशुक नाम की लड़की से, जो अपनी फ़ोटो खिंचाने के बहाने सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो ले रही थी कि वो एक न्यूज़ चैनल में काम करती है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब उसकी मॉम उसकी बॉस उसे बहुत डांटती है कि ये क्या किया तुमने, एक न्यूज़ तक नहीं ले पाई। और वो बोलती कि इन सभी की एक न्यूज़ बनानी है। लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ी थी। वो बहुत सैड हो जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर वो एक लास्ट चांस मांगती है और सबकी तरफ वो भी जाती है। जो पहले आता है वो बहुत स्वीट किस्म के होते हैं। गोल्डशिक बहुत ही स्वीट होते हैं और ये उनकी गर्लफ्रेंड होती है। बहुत ही स्वीट तरीके से बात करके जाते हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन बनता है। और वहीं आता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है हो जो बहुत ही कोरियन एक्ट्रेस होता है और चाइना में रहता है। हर कोई उसके पीछे पागल होता है। हर कोई उससे सवाल करता है कि हमारी ये शिक्षक भी, लेकिन वो उससे ज़्यादा भाव नहीं देता, उसकी बेइज्जती कर देता है। उसका बॉस उसे बताता है कि ये लड़की बहुत पागल है तो इससे दूर रहो। तो वो बोलते कि है ये क्या हुआ, ये तो गलत बात है, ये गलत है, प्लीज़ आंसर दो। वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो वॉशरूम जाके अपने बाल सेट करती है। फिर वो सोचते है कि एक वो है और एक ये है। और वो ही वहाँ पे को देख लेती है और उनकी पिक खींच लेती है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं। इसी बात से वो डर के फटाफट से भाग जाती है। अभी वो इतनी खुश थी कि उसने एक न्यूज़ कलेक्ट कर ली। अब उसकी बॉस उसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वहाँ पे ही हमारा हीरो आ जाता है, उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे अपना फ़ोन दो। तो उससे उसका फ़ोन छीन लेता है। उसकी सारी फ़ोटोज़ वो डिलीट करता है क्योंकि इतनी जो मेहनत कमाई थी वो इतनी टूट जाती सेलिब्रिटीज़ की, इसलिए वो उसका फ़ोन तोड़ देते हैं। और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि तुमने ये क्या किया। अब वो उससे लड़ाई करने लग जाती है। इसी लड़ाई के दौरान सब लोग आके उसे देख लेते हैं और उसकी सिक्योरिटी को एक किक मार देती है। उसका सिक्योरिटी बीच में आ जाता है उसको बचाने के चक्कर में, और ये बात न्यूज़ में आ जाती है। तो आप सब लोग समझ ये बात न्यूज़ में आने के बाद उस बेचारे की जॉब चली जाती है और वो बहुत दुखी हो जाती है कि अब वो क्या करे। तो अपनी फ्रेंड के घर रहने चली जाती है, जब पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। और वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें एक ना एक तो जॉब मिल जाएगी। तो वो उसके पास वापस जाके अपनी जॉब मांगने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, उसे बहुत ही समझाती है कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। तो वो उसे हाँ कर देता है, लेकिन बाद में ना कर देता है कि मैं तुम्हारी बॉस को
کچھ نہیں کہوں گا۔ وہی اس کی بے عزتی بھی اور کر کے نکل جاتا ہے اور اسے ایک اور غصہ آتا ہے اور وہ پنچ مارتی ہے۔ وہ بار بار اسے سوچ کے بہت ہی غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا برا انسان ہے، اور پٹی بٹ رو رہی ہوتی ہے، پر وہ اپنا ریونج لینا چاہ رہی ہوتی ہے اور اس کے خلاف اسٹرائک کرنا چاہ رہی تھی کہ سب اسے چھوڑ دے گے اگر میں نے اس کے خلاف اسٹرائک کیا تو۔ اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں بہت ہی گندا لکھنا پوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اس کی اسٹرائکر بن جاتی ہے۔ اور اسٹرائکر بننے کے بعد جب وہ بھیڑ میں جاتی ہے تو آپ لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ لڑکیاں اس کے ساتھ کیا کرتی۔ وہ اس کی کار بگاڑ ہی رہی ہوتی کہ سارے لڑکیاں اسے دیکھ کے کہتی ہے کہ تو ان ساری لڑکیوں سے اسے لڑنا پڑتا ہے کہ وہ سب اسے مار رہی تھی اور اسے بہت بری طریقے سے چوٹ لگاتی ہے کہ اس سے ہی وہ تھوڑی فیمس ہو جاتی ہے اور اس بات سے وہ بہت ہی خوش تھی کہ اب وہ اس کا ریونج لے سکتی ہے، لیکن اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ وہ اتنا ڈپریس تھی۔ اور ان کا ایک مینیجر آگے کہتا ہے کہ ہم ایک شو بنانا چاہتے ہیں، کیا اگر تم اس میں آؤ گی تو ہم تمہیں بہت پیسے دیں گے۔ تو بولتی ہے کہ کتنے دو گے، اور ویسے مجھے ایسے گھٹیا ایکٹرس کے پاس جانا نہیں ہے۔ تو وہ اسے پیسوں کا لالچ دے دیتا ہے، وہ مان جاتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں جانے لگتے ہیں۔ اور وہاں ہی کوکٹو اس کو سمجھانے کے لیے پھر سے ان کا وہ دوسرا والا مینیجر آتا ہے اور بہت کچھ سمجھا کے آخر کار بنا ہی لیتا ہے، اور وہ گانے سن رہا ہوتا ہے کہ یہی اس کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی اسے اس کا سارا کام بتایا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا گھٹیا میک اپ کرتی ہے کہ اسے میک اپ اسٹار کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس میک اپ کے بعد اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کے حیران تھا کہ یہ وہی ہے نا یا کوئی اور ہے۔ تو اس کا باڈی گارڈ کہتا ہے کہ سر یہ تو بہت اچھی دکھ رہی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی اوور ایکٹ کر کے بات کر رہے تھے، لیکن اوور ایکٹ میں ان دونوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ آگے کرو، اس سے ہماری پبلسٹی بڑھے گی، اور سبھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور رول کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت ہی پاگل ہو رہے ہوتے کہ اب تو گیا، اور وہ وہاں ہی اس کی گاڑی کو ٹکر مار دیتی ہے اور اس پہ اسکریچ کر دیتی ہے کہ ڈیمیج۔ اور وہاں ہی وہ پوری حیرانی سے بولتی ہے کہ آئی اوکے، کیا تم ٹھیک ہو؟ تو اس کا آگے اس کا کانچ توڑ دیتا ہے جس سے اسے لگے نا، لیکن اس کو سر پہ اتنی زور سے لگ جاتی ہے کہ ہماری ہیروئن بہت ہی اس پہ زیادہ ہنستی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ڈونٹ لاف، کیونکہ اسے بھی بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگ گئی اور یہ ہنس رہی ہے۔ تو وہ اپنے اس باس کو جا کے کہتا ہے کہ میں اور دیر یہ نہیں کر سکتا، بس اب فائنلی ہو چکا ہے، اب مجھے یہ نہیں کرنا۔ ابھی وہ اپنے فرینڈ کے گھر جا رہی تھی تو اس نے سنا کہ نا تمہاری فرینڈ نے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہی ہے، اب ہمیں اکیلا پن چاہیے بیبی۔
تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پر میری وہ فرینڈ ہے. تو وہ سب باتیں سن کے اسے بہت ہی دکھ ہوتا ہے. اس لیے وہ گھر چھوڑ کے اس گاؤں کے ادھر رہنے کے لیے چلی جاتی ہے. وہیں وہ ساری کی ساری لڑکیوں کو اپنے اوور ریئیکٹ کر کے بنا رہا ہوتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ یہ کتنا اوور ریئیکٹ کرتا ہے, کوئی اس کی ریئلٹی دیکھے گا تو کبھی تو اسے پتہ چلے گا بس نکلی. جو اس کو بلاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم اب وہ کر سکتے ہیں کیونکہ تم تو بہت ڈرپوک ہونا. اور منی پر اس کا دماغ خراب کر دیتا ہے. اور وہ آتے ان دو سیلیبریٹی ہوئی جو ہمیں پہلے دیکھا تھا اسے دیکھتے ہیں. اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اچھے سے بات نہیں کرتے, لیکن ہماری گاؤں کو دیکھ کے وہ اسمائل کرتا ہے. اور ہماری کسی کو اسے دیکھ کے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو بعد میں وہ ساری لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلا کے فدا کر رہا ہوتا ہے. اور سیکورٹی گارڈ اسے بتاتا ہے کہ جلدی کرو ٹائم ہو رہا ہے. تو وہ اسے اسٹیج پہ آنے کو بولتا ہے کہ اسٹیج پہ جاؤ. اب بولے کہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ اب وہ پھر اس کو ہٹا کے بولتا ہے کہ ساری لڑکیاں ایک ساتھ میرے پاس آ سکتی ہیں. اور وہاں ساری لڑکیاں اور اسے دھکا دیتا ہے. تو وہ ساری بیچاری اس کے اندر جا کے گر جاتی ہے. اور کچھ لڑکیاں تو اس کا پیر کچل دیتی ہے. اس کے ہاتھ میں اتنی زور سے لگ جاتی کہ اب وہ غصے سے لال ہو رہی تھی, لال. اب اس کا من کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑے ہی نہیں. اس کا سیکورٹی اسے تھوڑا شانت کرتا ہے, کہتا ہے کہ جلدی چلو اسٹوڈیو. نتھنگ. پھر وہ اس کی چلی جاتی ہے رہنے کے لیے, کیونکہ وہ ہمارا ہیرو وہاں کبھی کبھی ہی آتا ہے. اس لیے اب وہ ان تینوں کی فوٹو دیکھتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرانا رشتہ ہے. اور اسے اتنا سارا کھانا سے ڈرنک دیکھ کے اور بھی مزہ آتا ہے. پر جب وہ وہاں اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا لکھا ہوا وہ پڑھ رہا ہے. اور وہ سوچتی ہے کہ تم آج کیسے آ گئے ادھر. تو بولتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں ہی رہا ہوں. پھر بولتا ہے کہ پولیس کو مت بلانا. وہ جانے لگتی ہے. تو اس کا بولتا ہے کہ تم مجھے اپنا یہ ناول پڑھ کے دکھاؤ. تو اس میں اسے اچھے سے لکھا نہیں ہوتا ہے, الگ ہی کہانی بنائی ہوتی, تو وہ دکھایا جاتا ہے. کوئی کچھ ہوتا ہے تو کوئی کچھ ہوتا ہے. اور آئے ہماری کہانی کی ہیروئن جو ایک لیلا مجنوں والا ڈانس کر رہی ہوتی ہے, جسے دیکھ کے ہمارے ہیرو کی تو زبان کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسی کہانی بنا دی تم نے, اس میں الگ ہی کوئی ہے. وہ اس کا ڈریم اسے تو کہتی کہ میرا ڈریم رائٹر بننا ہے. اور کہتی ہے کہ اپنے کلوتھس اچھے سے پہن لیے اور تم سو جاؤ. پھر نیکسٹ مارننگ اٹھ کے سبھی اسے گھومنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اس کا موڈ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اسے کوئی سا بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تھوڑا اسے اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اس پہ پرینک کرنے کا ٹرائی کرتی ہے. اسے چلی چیز کھلاتی جس سے اس کا جو موڈ خراب ہوتا ہے اس کا فیس بھی خراب کر دیتی ہے. اور وہ اسے بہت زور سے چلاتا ہے.
پر وہ تو بہت ہی خوش اور ہنس رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ ہتھ کڑی ہے اس کی، تو وہ ہتھ کڑی وہاں سے چورا کے لے کے آتی ہے، اس کا ہاتھ لاک کر دیتی ہے اور وہ کسی اور چیز سے لاک کر ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ اٹھ گیا تھا. اب اس کے پیر اور اس کا ہاتھ دونوں لاکڈ ہو گئے تھے. وہ بولتا ہے کہ اسے جلدی سے ہٹاؤ، تو کہتی ہے کہ میرے پاس تو اس کی چابی نہیں ہے. تو وہ بہت زور سے چلاتا ہے اور اسے اپنے سب کو فون کرنے کی ٹرائی کرتی ہے، لیکن سب لوگ سو جاتے ہیں، اس لیے کوئی کچھ کر نہیں پاتا. اس لیے جب وہ بک پڑھ رہی ہوتی ہے اسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ ہل رہا تھا اور اسے نیند نہیں آتی. کہتا ہے کہ لائٹس آف کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی. تو وہ اسے شانت کرتی ہے کہ شانت رہو. وہ اس کو شاید آپ بول کے اس روم سے چلا جاتا ہے، لیکن نیچے تو دیکھیے کہ وہ اسے بھی گھسیٹ کے لے کے تھا اپنے ساتھ ٹوائلٹ، اور وہ کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر لو. تو پھر وہ دونوں بہت ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنے ہتھ کڑی کو کھول دے، لیکن نہیں کھلتی. وہ بہت ٹرائی کرتے ہیں نائف سے کاٹنے کی. پھر بہت زیادہ نوڈلس کھاتے ہیں اور تھوڑی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی پھر سے فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اور فائٹ کے بعد صبح تھوڑے یہ لوگ شانت ہوتے ہیں اور وہ واک کے لیے نکل جاتے ہیں. صبح کو جب 4 بجے اٹھ کے ہماری کنگ جب واک کے لیے جا رہی تھی تو بیچاری ہمارے کو اپنا منہ ڈھک کے ایسے چلنا پڑ رہا تھا. اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ایسے چلنا پڑ رہا ہے. وہ تالے کی چابی مانگتے ہیں اور انکل سے، اور کل کے کل یہ لوگ فری ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں ادھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہیرو وہ کوریا سے باہر جانا پڑ گیا ہے، چائنا. اور وہ لوگ جا رہے ہیں کوریا. بولا کہ جیسے تم نے اس کو، تو اسی کے ساتھ ہمارا پارٹ 1 یہی اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو تب تک کے لیے بائے بائے، سی یو لیٹر.